मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू किताबुल आरिया में है। किताबुल आरिया ये लुम्मा सेवम की किताब है। तो आपकी खिदमत में आरिया के आज कुछ मसाइल बताएंगे, या यूँ कहें कि लफ्ज़ आरिया की वज़ाहत आपके सामने पेश की जाएगी। वाक़अन उलमा किराम अल्लाह ताला की नेमत हैं। आज देखें कि एक लफ्ज़ आरिया पर ये कितनी हमें मालूमात देते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि हम अपनी कदर ख़ुद नहीं करते। अगर हम अपनी कदर ख़ुद करें, खुददार बन जाएं, तो यकीनन हमारी इज़्ज़त अल्लाह के पास तो है ही सही, लेकिन मुआशरे में भी हमारी इज़्ज़त हो जाएगी। तो आरिया में कहते हैं सबसे पहले तो आपको या पर शद दे के पढ़ना है, आरिया, और मुखफ़फ़ भी करके पढ़ना चाहें तो मुखफ़फ़ भी करके पढ़ सकते हैं। आरिया यानी दोनों गुंजाइश हैं आपके पास कि आप इसको जो है तशदीद के साथ पढ़ें या तख़फ़ीफ़ के साथ पढ़ें। अच्छा, अगर या को या निस्बत ही लेते हैं तो फिर इसकी निस्बत किसकी तरफ है? आर की तरफ। आर का मतलब ऐब, नंग, या यूँ समझें कि जनाब शर्मिंदगी वाला काम। भाई इसको आरिया क्यों कहते हैं? इसलिए कि आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं कि मुझे दें ताकि मैं इस्तेमाल करूं और फिर आपको दूं, तो किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने ये इस किस्म का सवाल करना, ये भी एक किस्म की भीख मांगने के बराबर है। तो ये ऐब है, इसलिए इसको आरिया कहा जाता है। यह कहते नहीं, इसको हमने आरतुन से लिया है। आरतुन का मतलब क्या है? यानी उधार देना। ठीक है, कहते हैं ऐसे कोई और भी मस्तर है जो आरतुन के वज़न पर हो? कहते हैं जैसे इजाबत यानी कबूल करना, ठीक है, जाबतुन उसका मस्तर है। या इसके और भी जो है क्या है जनाब, कहते हैं या तावुर से ले लें मुख्तलिफ बरहल अल्फाज। खैर ये तो लफ्ज़ आरिया की वजाहत थी। उसके बाद फरमाते हैं कि ये अक़द है, और अक़द है तो फिर ये फ़ैसला करना होगा, तय करना होगा कि अक़द लाज़िम है या अक़द जायज़। अक़द जायज़ा है या अक़द जायज़ है। अक़द जायज़ का मतलब ये है कि इसमें ईजाब और कबूल तो होगा, लेकिन ईजाब और कबूल के लिए शरीयत ने कोई अल्फाज मुकर्रर और मुअय्यन नहीं किए, बल्कि तमाम वो अल्फाज जो इस अक़द पर दलालत करें, वो अल्फाज जो है क्या है आप इसके ईजाब और कबूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। खूब उसके बाद फिर फरमाते हैं कि कबूल के लिए, फरमाते हैं कबूल के लिए या लफ्ज़ हो या अमली तरीके से वो कबूल कर ले। अच्छा, अगर वो चीज़ ज़ाया हो जाए तो क्या उसका ये शख्स ज़ामिन है या ज़ामिन नहीं है, वो आगे भी पढ़ेंगे। बहरहाल अगर इसने कोई कोताही नहीं की है तो ये ज़ामिन नहीं होगा। अच्छा, ये जो अक़द आरिया को अंजाम देते हैं जनाब, इनका नाम तो बता दें। जो चीज़ का मालिक है उसको मुईर कहते हैं, ए आरा देने वाला, और जो चीज़ ले रहा है उसको मुस्तईर कहते हैं। दोनों इसमें फ़ाइल के सीगे हैं। खूब, अब फरमाते हैं कि मुईर के लिए शर्त है कि वो कामिल हो, बिलबुलूग वल अक़ल, बालिग भी हो, आकिल भी हो, और वो अपने माल में तसर्रुफ़ भी कर सकता हो। तो नतीजे में अगर सभी से हम कोई चीज़ आरिया लें तो नहीं ले सकते, मगर ये कि मालिक इज़्न दे, या कुछ ऐसे कराइन हो कि जिनसे पता चले कि मालिक ने इस बच्चे को इज़्न दी है। कैसे? मसलन आजकल तो मोबाइल का दौर आ गया है, आपने गेट पे फ़ोन की मालिक को, भाई मुझे मेहरबानी करके बेलचा तो दे दें, या हम मौलवी हैं तो भाई मुझे फ़लाँ किताब दे दें, चंद दिन पढ़ा कर मैं वापस कर दूंगा। वो कहता है ठीक है, और इतने में वो बच्चा अंदर से किताब ले आता है। तो अब ये फ़ोन करना और मेरा उस गेट पे जाना, ये करीना है कि बच्चा अपनी तरफ से नहीं लाया, बल्कि ये अपने बाप ने, इसके बाप ने दी है कि ये जाकर बाहर दरवाज़े पे खड़े हैं, मेरे कोई दोस्त उनको दे कर आओ। तो जब करीना हो कि ये बच्चा ये बाप की इजाज़त से दे रहा है, फिर तो वो ले सकते हैं आरिया, चाहे वो बाप की मिल्कियत हो या चाहे बच्चे की। बच्चे की मिल्कियत हो तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बाप की मिल्कियत हो फिर तो बतरीके औला हम ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जनाब इबारत की तरफ। किताबुल आरियत
یہ بھی وہی ہادہ مقدر ہے، کتاب العاریت اس کی خبر ہے، بے تشدید الیا، فرماتے ہیں یا کو شد دے کر پڑھیں، و تخفف، اور یا کو مخفف بھی کیا جا سکتا ہے، نسبت ہو جناب اس آریہ کی نسبت کس کی طرف ہے؟ الالآر، آر کی طرف ہے۔ آر کی معنی کیا ہے جناب؟ ننگ، عیب، خوب، لأن طلبها، اس لیے کہ آریہ کا کسی سے طلب کرنا، آرن یہ آر ہے، او الالآرت، یا اس کی نسبت دی جائے گی آرتن کی طرف۔ یہ آرتن کیا ہے؟ مصدر ثانن، یہ دوسرا مصدر ہے کس کے لیے؟ ارتہو، ارتہو تو فعل ماضی ہے باب افعال کا، تو اس کا ایک مصدر ہوگا اعارتن، خوب، اور دوسرا مصدر ہوگا جو ہے جناب کیا ہے؟ آرتن۔ جیسے کل جابت، جابت ایک مصدر ہے اور اجابتن دوسرا مصدر ہے، جابت للاجابت، جابت بھی مصدر ہے کس کے لیے؟ اجابت کے لیے۔ او من آر، یا اس کو ہم آر سے لیں گے، یعنی کیا؟ ثلاثی مجرد سے۔ اذا جاء و ذهب، آر کی مطلب کیا ہے؟ جب آئے اور جائے۔ بھئی کیا مطلب آئے اور جائے؟ فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ میں نے ابھی ان سے استعمال کے لیے لی تو میرے پاس آئی، پھر یہ مالک کے پاس جائے گی، خوب، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئے اور جائے، یعنی لتحولھا، اس لیے کہ آریہ جو ہے جناب گھومتا پھرتا ہے، من یدن الی اخری، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف، او من التعاور، یا اس کو ہم باب تفاعل سے لے لیں، خوب، میں نے شاید خلاصے میں مفاعلہ کا نہیں، باب تفاعل، تعاور کا مطلب ہے وہ تداول، وہ بھی گھومنا پھرنا، یعنی یہ چیز ادھر سے ادھر گھومتی ہے، ادھر سے ادھر گھومتی ہے۔ وہی یہ آریہ من العقود الجائزۃ، عقود جائزہ میں سے ہے، تثمرو، یہ ثمر دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، کس کا؟ جواز تصرف، کہ ہمارے لیے جائز ہے ہم تصرف کریں، فی العین، جو میں عین دوست سے لے کر آیا ہوں، بالانتفاع، کہ اس سے نفع حاصل کروں، مع بقاء الاصل غالباً، اور غالباً وہ اصل استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی، غالباً کا قید لگایا۔ ہاں کچھ اکا دکا چیز ایسی ہیں جو ہم اگر لیں گے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں، جیسے دودھ والی کوئی بکری آپ دوست سے لے آتے ہیں کہ یار بچہ چھوٹا ہے بکری دے دیں تاکہ میں اس کو دودھ پلاؤں، تو حقیقت میں یہ آریے پہ میں نے بکری نہیں لی بلکہ اس کا دودھ لیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ قائل ہو جائے کہ نہیں بکری ہی آریے پر ہے پھر تو وہ بھی اصل باقی ہوگا۔ ولا حصر ایزن، اور کوئی حصر نہیں ہے، یہ ایزن، پھر ایزن کی طرف چلے گئے، ایزن بمعنی اودن، یعنی لوٹنا، یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں جیسے ودیعہ کے لیے الفاظ ایجاب و قبول کی کوئی حد بندی نہیں تھی، اس میں بھی کوئی حد بندی نہیں ہے، الا ما ذکر فی الودیعۃ، کہتے ہم پھر جا رہے ہیں اس چیز کی طرف جو ذکر ہو گیا تھا ودیعہ میں۔ ولا حصر ایضاً فی الفاظہا، الفاظہا کی ضمیر جائے گی آریہ کی طرف، کہ آریہ کے الفاظ میں کوئی حد بند نہیں ہے۔ ایجاباً و قبولاً، ایجاب کے لیے بھی کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہیں، قبول کے لیے بھی کوئی مخصوص الفاظ نہیں، بل کل ما، بلکہ ہر وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے آریہ میں، دل علی الاذن، جو دلالت کرتا ہے اذن پہ، من طرف المعیر، اذن وہ دے گا جو معیر ہے، جو آریہ پر دینے والا ہے، خوب، اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ خوب، اور قبول کون کرے گا؟ وہ مستعیر کرے گا، فہو ایجابن، پس معیر والے لفظ جو ہے کیا ہے وہ ایجاب ہو جائیں گے۔ وہ یکفی الفعل فی القبول، اور کافی ہے کہ انسان جو ہے کیا ہے عملی طریقے سے قبول کر لے، بل لو استفید رضا ہو من غیر الالفاظ، بلکہ اگر استفادہ کیا جائے کہ وہ شخص راضی ہے اور اس میں کوئی الفاظ بھی نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ کل کتابت، جیسے کتابت ہے، والاشارت، اور جیسے اشارہ ہے، خوب، ولو مع القدرت علی النطق، اگرچہ یہ شخص قدرت رکھتا ہے نطق پہ، کفا، تو بھی یہ جو ہے کہ کافی ہے۔ ومثلہ، مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ اس کل ما کی طرف۔ اس طرح ہے ما لو دفع الیہ ثوبا، کوئی شخص اپنا کپڑا کسی کو دیتا ہے، حیث وجد آریاً، جب اس نے اس کو برہنہ پایا،
یا آسان اردو میں جب اس کو ننگا پایا میں اپنے کپڑوں کا جوڑا اسے دے دیتا ہوں، او محتاجن الی لبسہی، یا وہ محتاج تھا کہ جناب وہ کپڑے پہنے کیونکہ سردی لگ رہی تھی یا کچھ ایسا ہے۔ اب لبس ہے یا لبس ہے یہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے۔ او فرشن، یا اس بندے کو جو ہے کیا ہے کسی فرش کی ضرورت تھی، قالین کی ضرورت تھی، لضیفہی، اپنے مہمانوں کے لیے، فراشن تاکہ اس کو بچھا سکے۔ او القا الیہ وسادتاً، او مخدتاً، مخدہ نہیں مخدہ میم پہ کسرہ، یا اس نے اس کی طرف پیش کیا، ویسے تو القا پھینک دیا اس کی طرف تکیہ۔ خوب، وسادہ اور مخدہ دونوں کو تکیہ، لیکن وسادہ جو ہے گاؤ تکیہ جو سونے نیند کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، مخدہ وہ ہے جس پر آپ گال رکھتے، خد سے لیا گیا ہے، خوب وہ اسے دے دیتا ہے، تو خود یہ دے دینا یہ بھی ایجاب ہو گیا۔ وقتفا فی تذکرتہ، اور مصنف صاحب نے اکتفا کیا، علامہ صاحب نے اکتفا کیا ہے کتاب تذکرہ میں بحسن ظن، کہ اگر آپ کو حسن ظن ہے بصدیق اپنے دوست کے بارے میں، کس حوالے سے؟ فی جواز الانتفاع بمتاعہ، کہ بھائی میں اگر اس کا سامان استعمال کروں گا تو وہ راضی ہوگا تو اس کا سامان بھی آپ استعمال کر سکتے، متاعہ ہی کی ضمیر صدیق کی طرف جائے گی۔ اب صدیق ہے یا صدیق یہ بھی آپ دیکھیں۔ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ، اور بہتر ہے کہ قید لگایا جائے اس جواز انتفاع کو بکون منفعت ہی، کہ بھائی جو دوست کی چیز لے رہا ہے اس کی منفعت مما ان چیزوں میں سے ہونی چاہیے یتناولہ الاذن، جس کو اذن شامل ہوتی ہے۔ کون سی اذن؟ الواردو فی الآیت، جو اذن وارد ہوئی آیت میں، بھائی وہ تو کہتے ہیں بجواز الاکل من بیتہی، کہ جائز ہے آپ اپنے دوست کے گھر سے کچھ کھا سکیں، خوب بمفہوم الموافقہ، البتہ پھر ہم مفہوم موافقت سے یہ دیکھیں گے جب کھا سکتے ہیں تو اس کے گھر سے بطریقہ اولا ہم پی سکتے ہیں۔ وتعدی ہے الی من تناولت ہو، اور یہ حکم آیا صادر ہوگا کون سا؟ جواز انتفاع والا، الی من تمام ان افراد کی طرف، تناولت ہو کی ضمیر جائے گی من کی طرف، تناولت میں ایک ہی کی ضمیر جو آیت کی طرف، یعنی جن جن رشتہ داروں کو آیت شامل ہے، مثلا باپ، بھائی، بہن، میرے خیال میں خالہ، پھپھو، من الارحام۔ مطلق حسن ظن، کیا مطلق حسن ظن کافی ہے یا ایسا کافی نہیں ہے؟ لعدم دلیل، فرماتے ہیں بھائی کوئی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے حسن ظن کے حوالے سے کہ ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اذن مساوی کی حاصل، اس لیے کہ اگر کھانے کے برابر کوئی آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، مثلا آپ اس کی روٹی کھاتے ہیں تو 50 روپے کی کھاتے ہیں، اور وہی روٹی 50 روپے کی بیچ کر 50 اپنے جیب میں رکھیں ہیں تو یہ قیاس ہے۔ خوب، والاضعف، اور اگر آپ اس سے ضعیف تر کی طرف جاتے ہیں، خوب، یا یوں کہیں اضعف، کھانا ضعیف تر ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، ممتنع بطریق اولا، پھر تو یہ بطریق اولا جو ہے کیا ممتنع ہے، کیونکہ آپ کو اجازت دی گئی تھی کھانے کی جو کہ ضعیف تر تھا، اس سے قوی تر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ وَيُشْتَرَطْ، اور شرط ہے کون المعیر کاملاً، معیر صاحب کامل ہو، کیسے کامل ہو؟ یعنی بالغ عاقل ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جائز تصرف، اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہو۔ وَيَجُوزُ اِعَارَةُ الصَّبِي بِإِذْنِ الْوَلِي، اور جائز ہے صبی کوئی چیز عاریہ پر دے، لے نہیں دے، ولی کی اذن سے، لمال نفس ہی، پھر وہ صبی اپنا مال دیتا ہے، خوب، اور ولی ہی، یا اپنے باپ دادا کا مال دیتا ہے، لأن المعتبر اذن الولی، اس لیے کہ معتبر جو چیز ہے وہ ولی کی اذن ہے، وہ کافن، یہی اذن ولی، وہ کی ضمیر جائے گی اذن ولی کی طرف، وہ کافی ہے، کس حوالے سے؟ فی تحقق کے ھذا العقد، کہ یہ عقد عاریہ جو ہے کہ متحقق ہو جائے۔ ھذا، یہ جو ہم نے بات کہی کہ بھائی بچہ بھی اذن کے ساتھ عاریہ پر دے سکتے ہیں، اذا علم المستعیر باذن الولی، جب مستعیر صاحب کو پتہ ہو کہ ولی نے اذن دی ہے، ہو، وَإِلَّا،
لیکن اگر مستعیر کو یہ علم نہ ہو سکے، علم بمعنی یقین، لم یقبل کہیں گے تو قول صبی، یقبل کا فاعل ہوگا مستعیر، مستعیر قبول نہیں کرے گا بچے کے قول کو، یا تو یوں کہیں لم یقبل قول صبی، پھر قول کو نائب فاعل بنائے، یعنی صبی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا فی حق ہی، اس صبی کے ولی کے حق میں، الا ان یضم الیہ قرائن، مگر یہ کہ اس قول صبی کی طرف ضمیمہ کیا جائے قرائن کو، تفیدو، ایسے قرائن جو فائدہ دیتے ہیں، الظن المتأخم للعلم، ایسا ظن جو قریب ہے علم کا، بہی، اذن کے بارے میں علم ہو جائے، مثلا علم تو 100% کو کہتے ہیں، ظن 90%، 95% ہو جائے۔ بھائی کوئی مثال دیں، کما اذا طلبها من الولی، جیسے مستعیر عاریہ طلب کرتا ہے ولی سے، فجاء بها الصبی، پھر اس سے عاریہ کو بچہ لے آیا، واخبر، اور بچے نے بتایا، انہ ارسلہ بہا، کہ میرے ولی نے مجھے بھیجا ہے بہا، اس عاریہ کے ساتھ، ونحو ذالک، یا اس قسم کے اور قرینے ہوں۔ کہتے ہیں اور کہیں بھی بچے کا قول قبول ہوتا ہے، کما یقبل قولہ، جیسے کہ بچے کا قول قبول کیا جاتا ہے فی الہدیت، وہ ایک گفٹ لے آتا ہے، تحفہ لے آتا ہے، یہ بابا نے آپ کو دیا ہے، والاذن فی دخول الدار، یا آپ نے دروازہ کھٹکایا، بچہ کہتا ہے آ جائیں اندر، تو اب اندر جانا بچے کے اذن سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں ظن ہو جائے کہ اس کے باپ نے اس کو کہا ہوگا کہ لے آؤ، وہ بالقرائن، ولا بد مع اذن الولی، اور ضروری ہے ولی کے اذن کے ساتھ ساتھ، کیا ضروری ہے، فی اعارت مالہ، جب بچہ اپنا مال عاریہ پہ دے، من وجود المصلحہ، کہ بھائی کوئی مصلحت بھی موجود ہو، بہا، اس عاریہ میں۔ بھائی کیسے مصلحت ہو سکتی ہے، بِأَن تَكُونَ ید المستعیر احفظ، بھائی مستعیر کا ہاتھ زیادہ محفوظ ہے من ید الولی، ولی کے ہاتھ سے، ولی کے ہاتھ سے بچے کی چیز چوری ہو سکتی ہے، ڈاکو لے جا سکتے ہیں، لیکن مستعیر کے ہاتھ سے نہیں لے جائیں گے، فی ذالک الوقت، جب وہ عاریہ پر دے رہے تھے، او لانتفاع الصبی، یا بچے کا فائدہ ہوگا اس مستعیر کے ذریعے، بما یزید عن منفعت مالہ، ایسا فائدہ جو اس بچے کے مال کی منفعت سے زیادہ ہوگا۔ مثلا مستعیر جو ہے اثر رسوخ والا بندہ ہے، بچے کو اچھے اسکول میں داخلہ دلا دے گا، یا بچے کے پڑھائی کے بعد اس کو نوکری لے کر دے گا کہ بچے کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنا مال جو ہے کیا ہے جناب عاریہ پر دیا تھا۔ اور تکون العین ینفعها الاستعمال، یا عین ایسی چیزوں میں سے ہے وہ پڑی خراب ہو جائے گی، اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ مند ہوگی، چھری پڑی رہے تو اسے زنگ لگا جائے گا، وَيَضُرُّهَا الْإِحْمَالِ، اور اس عاریہ کو نقصان پہنچاتا ہے ایسے ہی بغیر کام کے رکھنا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس قسم کے اور فوائد بھی ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں بچے کا مال عاریہ پہ دے سکتے ہیں، صرف اور صرف عاریہ دینا بغیر مصلحت کے ٹھیک نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔